अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम तर सहूलतें फराहम कर रही है ताकि वो मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। शहबाज शरीफ ने शाहराह क़राक़रम पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस तैनात करने की मंजूरी दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म काज़किस्तान के शहर आस्ताना में पीर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड के इजरा और तजदीद की सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान की तरक्की में ताउन पर जापान के बैनुल-अक़वामी ताउन के इदारे को सराहा है। पंजाब हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सरकारी और निजी स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 411 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 75,342 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने अफ़गान अबूरी हुक्काम पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए ख़तरात का बाइस बनने वाले ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की हालत ज़ार पर मुसलसल आलमी खामोशी की मज़म्मत की है। मैसूर गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के जारी हमलों में 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। स्पेन ने एक बहरी जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है जो हथियार लेकर भारत से इसराइल जा रहा था। पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान को फाइनल में 1 के मुकाबले में 3 सेट से हराकर सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग जीत ली। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच आज रात नॉर्थहैम्पटन में खेला जाएगा। और खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों और ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फराहम कर रही है ताकि वो मुल्क की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में मशरूबात साज आलमी कंपनियों के एक वफ़द से मुलाकात में कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं जो खुशाइंद है। उन्होंने गैर मुल्की कंपनियों पर जोर दिया कि वो इज्तिमाई समाजी जिम्मेदारी के तहत अपना मुस्बत किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि वो कसीरुल मुल्की कंपनियों की तजावीज़ पर उनसे मुशावरत के बाद उन्हें दरपेश मसाइल का हल पेश करें। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। वफ़द ने बताया कि बैनुल-अक़वामी मशरूबात साज कंपनियाँ पाकिस्तान में तकरीबन 25% फैक्ट्रियाँ चलाती हैं, 1,30,000 अफराद को बराह रास्त रोज़गार फराहम करती हैं और कौमी ख़जाने में टैक्स की मद में सालाना एक बड़ी रकम जमा कराती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। उन्होंने चीनी कंपनी MCG टोंगसिन रिसोर्सेज के चेयरमैन से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान कंपनी को पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की बरामदात के फ़रोग़ के लिए मादनियात निकालने, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी मसनूआत की बरामद में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा किया जा सके। MCG टोंगसिन रिसोर्सेज कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। कंपनी ने पाकिस्तान में मादनी पार्क के क़याम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी और आइंदा सरमायाकारी के मंसूबे के बारे में बताया। चीन की कानकनी की कंपनी MRDL सैंडिक के एक वफ़द ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में कानकनी को तरजीही शोबा करार दिया।
انہوں نے بلوچستان میں کان کنی کے فروغ کے لیے کمپنی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہبود آبادی اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بچوں میں غذائی قلت کے بارے میں عالمی ماہرین کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بچوں میں غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے صوبوں کے تعاون سے قومی سطح پر ایک پروگرام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قراقرم ہائی وے پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے گلگت بلتستان میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ منظوری وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی درخواست پر دی ہے تاکہ قراقرم ہائی وے پر حادثات کی روک تھام کی جا سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جو پیر سے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہوگا۔ اجلاس کے موقع پر وہ ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ قومی اسمبلی نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کی سفارشات پر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی نامزدگی کا اختیار دینے کی تحریک کی منظوری دی ہے۔ یہ تحریک ایوان کی تمام قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کی جانب سے پیش کی گئی۔ ایوان نے ایک اور تحریک کی بھی منظوری دی جس میں دوسرے ممالک کی پارلیمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسپیکر کو پارلیمانی دوستی گروپس کے قیام کا اختیار دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسپیکر سے کہا کہ گیلریوں میں منتخبہ ارکان کے مہمانوں کی موجودگی کو کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی اور ایوان کی عزت اور وقار برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سے بھی بات کی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے اجراء اور تجدید کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر ہدایت کی کہ اس حوالے سے منصوبے کو جلد حتمی شکل دی جائے۔ انہوں نے شناختی کارڈ کے نظام کی توسیع، شفافیت اور اسے مؤثر بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 6 بڑے شہروں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نادرا مراکز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ محسن نقوی نے مؤثر اقدامات کے ذریعے جعلی شناختی کارڈ جاری کرنے والے مافیا کے خاتمے کے لیے بھی ہدایات جاری کی۔ وزیر داخلہ نے نادرا آپریشنل روم کا دورہ کیا جہاں انہیں نادرا مراکز کی ڈیجیٹل نگرانی کے نظام کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے اور کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے ایف پی آر میں اصلاحات سمیت کئی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر مٹسوہیرو واڈا سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستان کا ایک اہم ترقیاتی شراکت دار ہے۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ سفارتی تعلقات، زرائع ابلاغ کے شعبے میں تعاون، حکومت کے اقتصادی اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی ترقی میں تعاون پر جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے کو سراہا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کی اقتصادی ترقی بڑھی اور عالمی مالیاتی جریدے ملک کی اقتصادی ترقی میں مزید بہتری کی پیشگوئی بھی کر رہے ہیں۔ جاپان کے سفیر نے کہا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے رائے دی کہ تاجر برادری کو سہولت دینے کے حکومتی اقدامات پاکستان کو جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے مزید پرکشش مقام بنا دیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کو قومی ورثے اور ثقافت کا اضافی قلمدان دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بحریہ امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور، علاقائی سمندری تحفظ میں پاک بحریہ کے کردار اور بحر ہند کے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے سمندری معیشت کے مختلف پہلوؤں اور مجموعی ملکی ترقی میں اس کی اہمیت پر بھی بات چیت کی۔ بعد ازاں وفاقی وزیر کو پاکستان کے سمندری چیلنجز، مواقع اور ملک کی مزید معاشی ترقی میں اس اہم شعبے کو بہتر بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار سے آگاہ کیا گیا۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ملک میں 5G سہولت شروع کرنے کے حوالے سے کام جاری ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں یوم عالمی ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن سوسائٹی کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5G کے آغاز سے ملک کے نوجوانوں کو IT کے شعبے میں سہولت حاصل ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ حکومت آپٹک فائبر سازوں کے ساتھ مل کر آپٹک فائبر کے برآمدی حجم میں اضافے کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ ملک میں اس شعبے کے حوالے سے وسیع صلاحیت موجود ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ تقریباً 35 کمپنیاں موبائل فونز تیار کر رہی ہیں اور حکومت موبائل فونز کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ علی پرویز نے آج وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر آصف علی زرداری نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا۔ پاکستانی عازمین حج نے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ مدینہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود نے اطلاع دی ہے کہ 11 بسوں پر مشتمل پہلا قافلہ 2177 عازمین حج کو لے کر آج مکہ المکرمہ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی عازمین حج کے قافلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اپنے نظام الاوقات کے مطابق مقررہ وقت گزارنے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب سفر کریں گے۔ اب تک مجموعی طور پر 21,552 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے افغان عبوری حکام پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سرزمین پر موجود اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کریں۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر صورتحال سے متعلق اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے اور افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ Pakistan respects the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan. We urge Afghanistan to take action against terror groups that threaten its sovereignty and the security of Pakistan. Pakistan has always said that it will defend itself against any threat to its security and sovereignty, including from terror groups that threaten Pakistan's security. ایک سوال پر ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے کسی منصوبے کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کو درپیش کسی خطرے سے اپنا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان حکام کی مشاورت سے ان کے ملک میں امن، سلامتی اور ترقی کے لیے افغان عوام سے مل کر کام کرتا رہے گا۔ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تاریخی مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت کی سنگین جارحیت کو کشمیری خاندانوں کی مشکلات کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دے۔ پنجاب کے محکمہ تعلیم نے سرکاری اور نجی اسکولوں کے لیے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ تعلیمی ادارے اگست کی 15 تاریخ سے دوبارہ کھلیں گے۔ اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک اور نوٹیفیکیشن کے مطابق گرمی کی شدید لہر کے باعث رواں ماہ کی 31 تاریخ تک اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 7 سے دن 11:30 بجے تک ہوں گے، جبکہ جمعے کو اسکولوں کی چھٹی 10:30 بجے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یقین دلایا ہے کہ ایلیٹ فورس کو تمام ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں ایلیٹ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کے اس پیکج میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ایلیٹ فورس پنجاب کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی، جس قسم کی بھی ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی، بالکل ان کے پاس حاضر ہوگا۔ وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔
انہوں نے کہا کہ ایلیٹ فورس کا حصہ بننا ایک بڑی ذمہ داری ہے اور امید ظاہر کی کہ نئے بھرتی ہونے والے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور قوم کی خدمت کریں گے۔ آج آپ نے جو اوتھ اٹھایا ہے، جو حلف اٹھایا ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں، اس وطن کی مٹی کے ساتھ کیے ہیں، وہ آپ کو نبھانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وردی خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ انہوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج لاہور میں ان سے ملاقات کی۔ سردار سلیم حیدر نے سیلاب اور زلزلوں جیسے مشکل اوقات کے دوران مدد کرنے پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں سیلابوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، جس سے زراعت کے شعبے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے یقین دلایا کہ برطانیہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ کیڈٹ کالج اوکاڑا کے کیڈٹس اور اساتذہ نے آج ایک دن اوکاڑا گیریسن میں پاک فوج کے ساتھ گزارا۔ کیڈٹس نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کیڈٹس کو ملک کے لیے پاک فوج کے کلیدی کردار اور ٹینکوں اور جنگی مشقوں سمیت فوجی ہتھیاروں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ پاک فوج کے ٹینک شکن کے ٹینکوں کو پسپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شرکاء کو جنگی صورتحال کے دوران دریا عبور کرنے کی مشق بھی دکھائی گئی۔ کیڈٹس نے پاک فوج کی خدمات کو سراہا۔ فرنٹیئر کورپ بلوچستان نارتھ دوسرے محکمے کے ساتھ مل کر بلوچستان میں سمگلنگ کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ ڈیرہ لیار، بارکھان، پشین، چمن اور مستونگ میں 12 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی غیر قانونی اشیاء کی سمگلنگ ناکام بنائی گئی۔ قبضے میں لی گئی اشیاء میں چینی، سگریٹ، ٹائرز، ایرانی تیل، کھادیں، سولر پینل اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے داخلی مقام کوہالہ پر پرچم لہرانے کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے۔ تقریب میں سول انتظامیہ، پاک فوج، پولیس، سول سوسائٹی اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس وطن کو ہمارے آباء و اجداد نے عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کو درپیش مشکلات پر عالمی برادری کی مسلسل خاموشی پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی سے مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں پر مزید ظلم و تشدد کے لیے بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے تنازع کشمیر کو انصاف کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اصولوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ دریاسنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں 1987 جیسی صورتحال دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی وجہ سے حالات خون ریزی سمیت سنگین صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر اور اسکول سمیت رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ محصور غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 35,300 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ رفح پر زمینی حملہ ناقابل قبول ہے۔ عرب لیگ کے رکن ممالک کے سربراہ اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی حالت زار دیکھ کر ہمارے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ ادھر 13 ممالک کے وزرائے خارجہ نے رفح حملے پر اسرائیل کو خبردار کیا ہے۔ جرمنی کے خبر رساں ادارے کے مطابق G7 ممالک کے تمام ارکان نے اسرائیلی حکومت کو خطوط بھیجے ہیں، جن میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ امدادی ترسیل کے لیے تمام سرحدی گزرگاہوں کو کھول کر غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کو کم کیا جائے۔
स्पेन ने एक बहरी जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है जो हथियार लेकर भारत से इसराइल जा रहा था। वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल अल्बार्स ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा कि स्पेन ने ये इक़दाम इसलिए किया कि ये पहला मौका है कि उनके मुल्क को मालूम हुआ है कि एक बहरी जहाज़ हथियारों की खेप लेकर इसराइल जा रहा है और स्पेन की बंदरगाह पर रुकना चाहता है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क के परचम वाला बहरी जहाज 27 टन धमाका खेज मवाद भारत के शहर चेन्नई से इसराइल की बंदरगाह हाइफा ले जा रहा था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता को मज़ीद हथियार की नहीं बल्कि अमन की ज़रूरत है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी अफवाज खारकीव के इलाके में पेशकदमी कर रही हैं जिसका मकसद सरहदी इलाकों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान एक हिफाजती इलाका कायम करना है। शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहली इलाके में कम फासले तक मार करने वाले कई बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने भी हालिया हफ्तों में कसीरुल मुकासद रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेटों के तजुर्बे का मुआयना किया। रेडियो खबरनामा जारी है और वक्त है खेलों की खबरों का। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त देकर सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग जीत ली। मनसूबाबंदी और बैन सूबाई राब्ते के वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने इस्लामाबाद में खेलों के अहिया के बारे में कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान में 2025 को खेलों के अहिया का साल करार देते हुए वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तानी खेलों को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म ज़ाहिर किया। आज जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तानी हॉकी टीम ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और हम उनकी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए उन्हें भरपूर ताउन फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप नासिरबंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में भरपूर तरीके से जारी है। ये कैंप FIH नेशन कप के लिए तैयारियों का हिस्सा है जो 31 मई से 9 जून तक पोलैंड में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज नॉर्थहैम्पटन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। सिंध के खेलों और उमूर नौजवानान के वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श ने कहा है कि बसारत से महरूम क्रिकेट के खिलाड़ी आलमी क्रिकेट के हर तरह के फॉर्मेट में कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने वियतनाम में एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की 54 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा हासिल कर लिया। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश है तिजारती खबरें। कुल पाकिस्तानी वान सनत तजारत की 2 रोज़ा 16वीं कॉन्फ्रेंस आज रावलपिंडी ऐवान सनत तजारत में ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रावलपिंडी ऐवान सनत तजारत ने किया था। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका बयान में ऐवान सनत तजारत के बजट से कबल मुशावरत का मुतालबा किया गया। उन्होंने नए साल के बजट के मुशावरती अमल में ऐवान सनत तजारत को शामिल करने पर भी जोर दिया। मुश्तरका एलामिया रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साकिब रफ़ीक की सरबराही में शुरका की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 411 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 75,342 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हुजम 496 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 407 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 10 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 30 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 347 रुपये 86 पैसे और 348 रुपये 49 पैसे, यूरो 299 रुपये 70 पैसे और 300 रुपये 24 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 5 पैसे और 74 रुपये 18 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपये 13 पैसे और 76 रुपये 26 पैसे, जापानी येन 1 रुपया 78 पैसे और 1 रुपया 79 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,07,265 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,27,002 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 72,831 मीट्रिक टन बरामदी और 54,171 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें। आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। आज मुमताज़ शायर प्रोफेसर असगर सौदाई की 16वीं बरसी मनाई गई। वो एक अदबी शख्सियत थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान का एक मशहूर नारा दिया, जिसने आज़ाद वतन के लिए जदोजहद को नई ज़िंदगी बख्शी। उनका इंतकाल 2008 में आज ही के दिन हुआ।
آج پنجاب آرٹس کونسل ملتان میں ویمن یونیورسٹی کے اشتراک سے پینٹنگ کی 2 روزہ نمائش شروع ہوئی۔ پنجاب آرٹس کونسل ملتان کے مینجمنٹ بورڈ کے صدر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ پاکستان کینیڈا کے شہر مونٹریال میں جاری 3 روزہ بین الاقوامی فوڈ شو میں شرکت کر رہا ہے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر اے جنجوا نے نمائش میں پاکستانی پیویلین کا افتتاح کیا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ کے شعبہ توانائی میں قائم اوک رج نیشنل لیبارٹری کے سائنسدان ایسی بیٹری ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جو موسمیاتی تغیر سے لڑنے میں مدد دے سکیں گی۔ یہ بیٹریاں قابل تجدید توانائی کے استعمال میں اضافہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کشید کر کے موسمیاتی تغیر سے نمٹنے میں مدد دیں گی۔ اس قسم کی بیٹری سولر پینلز یا پون چکی ٹربائن سے بننے والی قابل تجدید توانائی ذخیرہ کرتی ہے۔ ہوا اور سورج کی روشنی کی عدم دستیابی میں اس توانائی کے استعمال کے لیے ایک الیکٹرو کیمیکل ری ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو صنعتی اخراج سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کشید کرتی ہے اور کارآمد اشیاء میں بدل دیتی ہے۔ ORNL محققین نے حال ہی میں بیٹریوں کے 2 مختلف فارمولیشن بنائے اور آزمائے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ٹھوس شکل میں ڈالتے ہیں اور ان کو دیگر اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئی بیٹریوں کی اقسام میں ایک 600 گھنٹوں تک استعمال کی جا سکتی ہے اور 10 گھنٹے تک بجلی ذخیرہ کر سکتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں مطلع ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم شمال مغربی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش نوکنڈی میں 2 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آج رات بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ہفتہ کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کے علاوہ جکڑ گردآلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تاہم شام رات کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی اور وسطی بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران زیریں، خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور اسلام آباد میں چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منجو دڑو دادو اور جیکب آباد میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ڈی جی خان، خیرپور، خانپور، شہید بنظیر آباد، روڑی، سکر اور لاڑکانہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ مری 28، لاہور 43، کراچی 40، پشاور 40، کوئٹہ 33، مظفر آباد 40، گلگت 35، سکردو 27، سری نگر 30، جموں 41، لے 22، پلوامہ 29، اننت ناگ 28 اور شوپیاں میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولتیں فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ شہباز شریف نے شاہراہ قراقرم پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم قازقستان کے شہر آستانہ میں پیر کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر داخلہ نے ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر شناختی کارڈ کے اجراء اور تجدید کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 411 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 75,342 پوائنٹس پر بند ہوا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی،
مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور مجاہد خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔